जर्नलिस्ट फैज़ उल्लाह खान ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप इस हवाले से, इस केस के हवाले से अपने तमाम पाकिस्तानियों को आगाह भी कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं, कुछ बताएंगे इस हवाले से? अब तक काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हक़ाइक़ इसके बहुत ज़्यादा तल्ख़ भी हैं, खौफनाक भी हैं और अलार्मिंग है, ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए, स्टेट के लिए, तमाम इदारों के लिए, क्योंकि जो मामला हुआ है ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो आपकी नौजवान नस्ल है वो किन मामलात से पड़ चुकी है और किस तरह से वो अपने मामलात को हल करने की कोशिश कर रही है और किन किन रस्तों पर वो चल रही है कि जिसके नतीजे में इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। अगर गुज़िश्ता अरसे के दौरान हम सिर्फ कराची को ही उठा लें, और ये सिर्फ याद रहे कि कराची का मसला नहीं है, ये तमाम जो आपके बड़े शहर हैं वहाँ पर ये चीज़ें होती चली जा रही हैं। इसमें ये है कि नौजवानों का कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने का जो मामला है, स्कैमिंग हो रही है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। जो कॉल सेंटर का मामला इस अरमुगान के मामले के बाद सामने आया है वो बहुत अहम है। और जो कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसे ज़राए इख्तियार करना कि जो लीगल नहीं है और फिर उसके नतीजे में बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा पैसे आने के वजह से उनको न संभाल पाना, तो ये सारे मामलात हैं। और फिर इसके साथ साथ जो है ऐसे भी मामलात हैं जो यानी जिसके नतीजे में मामलात यहाँ से बढ़कर कब्ज़ गारतगरी की तरफ बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं। और ख़ास तौर पर इसमें एक अहम बात यह है कि जो ये नशे का मामला है ये पाकिस्तान, और अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ की नौजवान का तेजी से शिकार होती चली जा रही है। और अब तक इस हवाले से लोगों की नजरें उमूमन जो कच्ची बस्तियाँ थी उनकी तरफ रहती थी कि वहाँ पर लोग नशा करते थे, और क्योंकि वो आबादी के एक ऐसा हिस्सा है कि लोग उनको बहुत ज़्यादा नोटिस भी नहीं करते, तो जो आप कह लें कि इन आबादियों के रहने वालों के जो बच्चे थे वो तो इन नशे के मामलात में बहुत पहले से पड़े हुए थे। लेकिन अब जो कराची के पौश और इंतहाई पौश इलाके हैं वहाँ से ये चीज़ें बरामद होना शुरू हुई हैं, और पता चल रहा है कि तालीमी इदारों में और वहाँ के जो कैफेज हैं और वहाँ घरों में ये काम बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। और इस मामले में तो संगीन नौयत ये है कि जिस किस्म के नशे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बैरून मुल्क से मंगवाए जा रहे हैं। यानी जो इसमें एक अदाकार साजिद हसन ने उनके साहबजादे को हिरासत में लिया है, वो वीड जो है फरोख्त करते थे और उन्होंने अरमुगान कुरैशी को भी वीड फरोख्त की। और उनसे जो इब्तिदाई तौर पर तहकीकात की हैं, पुलिस अफसरान ने बताया है कि 2 साल में ताहिर हसन ने कम से कम कोई 50 से 55 करोड़ रुपए की वीट फरोख्त की, और इसमें से उनकी कमाई जो 24 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी एक महीने में 2 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, और ये सारी रकम उनके वालिद के मैनेजर के अकाउंट में आती रही। और इसमें एक अहम बात ये थी कि इस रकम का बहुत बड़ा हिस्सा कैश के बजाय अकाउंट में आता रहा। यानी अगर उसको डिटेक्ट किया जाए, उस पर काम हो, तो उन लोगों तक पहुंचना भी कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें एक ये अलार्मिंग सूरत हाल बनी कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनके बारे में समझा जाता है कि वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, उनके एक बैकग्राउंड है, वो भी ये काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मुस्तफ़ा आमिर जिनका कत्ल हुआ है, उनके हवाले से भी यही बातें सामने आई कि वो भी अरमुगान कुरैशी को वीट फरोख्त किया करते। तो ये पूरा एक नेक्सस है और बहुत सारे लोग हैं। और अरमुगान कुरैशी के दोस्त और इस कत्ल में जो उनके सहूलतकार साथी थे शिराज ने भी बताया कि चूंकि अरमुगान कुरैशी के पास बहुत ज्यादा पैसे थे, तो उनकी गैदरिंग में अरमुगान को एक अलग से हैसियत हासिल थी। और इस हैसियत और उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि DHA के रहने वालों ने बाकायदा एक तहरीर करते हुए कहा है कि यहाँ अरमुगान के पास 100 गार्ड्स होते थे। ये बहुत बड़ी तादाद है। और उन गार्ड्स के जरिए अहले मोहल्ला को, खवातीन को भी हिरासत किया जाता था, डराया धमकाया भी जाता था। इस घर में गैर कानूनी तौर पर शेर भी पाले हुए थे, फायरिंग के वाकयात भी होते थे। तो अब उन्होंने कहा है कि कम से कम ये घर से खाली कराया जाए और जिनसे किराए पे लिया गया है उनको भी सामने लाया जाए। तो ये एक सूरत हाल सामने आई है कि एक नौजवान जिसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल
بالکل، یہ بہت ڈیٹیل میں آپ نے بتایا اور یقیناً افسوسناک صورتحال ہے۔ فیض اللہ خان صاحب، یہ اتنا سب کچھ ہو رہا تھا، ہم نے دیکھا اس میں کرپٹو کرنسی کے انوالومنٹ کی بھی بات آئی، اب منشیات کا آپ نے ذکر کیا، اسلحہ کا، گارڈ کا، سو گارڈ رکھنا، یہ تو ویسے ہی جو انسان جو ہے وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اور اہل محلہ کی آپ نے بات کی، تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جن لوگوں کو یہ چیزیں ٹریس کرنی چاہیے تھی، وہ ایک بہت بڑا جرم ہوا، قتل تک کا جرم ہوا، اس کے بعد ہی سب کی آنکھیں کھلی۔ تو خدا نہ خواستہ یہ صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے، دیگر شہروں کا معاملہ، یہ کسی ایک گروہ کا معاملہ نہیں تھا۔ اس طرح کے خدا نہ خواستہ اگر اور بھی گروہ موجود ہوں گے تو پھر کسی انسانی جان جب ضائع ہوگی تب ہی وہ معاملہ ہائی لائٹ ہوگا۔ تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے، جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، پولیس ہوں، اے این ایف ہو، یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، بنیادی طور پر تو یہ کام انہی کا ہے کہ اس سنگین نوعیت تک معاملہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کو روک لیا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کوئی بھی ادارہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ارمغان کیس کو ہی دیکھ لیں کہ یہاں پر پولیس اہلکار یا حراست میں لیے گئے ہیں جو ارمغان کے لیے سہولت کاری کرتے تھے۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی اگر ہم بات کریں، چونکہ یہاں معاملہ ہوا ہے، یہاں جتنے تھانے ہیں وہاں جو ایس ایچ اوز ہیں، یعنی زیادہ تر تھانوں کی صورتحال ہے کہ وہ پیسے دے کر باقاعدہ طور پر اپنی تعیناتی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف تھانوں کے مختلف ریٹس ہیں۔ تو جب ایک پولیس آفیسر اس بنیاد پر لگے گا کہ اس نے رشوت دے کر ایک اچھے تھانے میں جانا ہے، وہاں سے پیسے لینے، تو وہ ان کاموں کی طرف تو پھر اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ جہاں تک بات ہے اے این ایف اور دیگر، دیکھیے پورے شہر میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ کو جس قسم کا نشہ چاہیے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ملے گا اور آپ کو زمین پر بھی بکتا ہوا ملے گا۔ یعنی آپ آ جائیں، آپ کو کیا چیز چاہیے وہ آپ کو اویلیبل ہے۔ تو جو بات یعنی ہمیں پتہ ہے بطور صحافی یا عام لوگوں کو یا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تمام اداروں کو معلوم نہ ہو؟ ان سب کو معلوم ہے اور بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ادارہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی وہ صرف اپنے ایک ٹائم پاس کرنا، اور یہ جو نیکسس ہے اس کو توڑنے اتنا مشکل نہیں ہے جب آپ ایک اتنی بڑی جنگ لڑ سکتے ہیں دہشت گردی کے خلاف اور دیگر معاملات۔ تو یہ دیگر ادارے جن کا یہ کام ہے ان سے پوچھا جائے نا۔ اگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اداروں میں سزا و جزا کی کوئی تصور ہی نہیں ہے، اگر کارکردگی کے اوپر باقاعدہ کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اس کو برطرف کیا جائے، اس کی پینشن روکی جائے، اس کے یعنی اس طرح کے اگر سخت قوانین سامنے آئیں گے تو شاید کوئی کام کرے۔ ورنہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے سارے ادارے موجود ہیں یہ کام کریں گے، تو ان کے پاس اس کی ایک لمبی جو ہے فہرست موجود ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہم اس لیے یہ کام نہیں کر سکتے، ہم اس لیے، یعنی یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہاں پر جرائم کی تعداد بہت زیادہ ہے، آبادی بڑی ہے اور ہر جگہ پہنچنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، یعنی ڈی ایچ اے اور ان علاقوں میں کارروائی کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی نہ وہاں کی تنگ گلیاں ہیں، نہ وہاں گھر چھوٹے ہیں، نہ وہاں کی جو ہے نا ریکی کرنا ان کے لیے کوئی مشکل ہے۔ یعنی یہ وہاں پر بھی اس جرم پر قابو اگر نہیں پا سک رہے ہیں تو اس میں دو باتیں، یا تو آپ کہیں نہ کہیں اس کے بینیفیشری ہیں یا پھر آپ بالکل نااہل لوگ ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ سوال جو ہے ان اداروں کے اوپر اٹھتے ہیں، ان کے افسران پر اٹھتے ہیں، اور ان کا اس معاملے میں کم از کم جب تک ایک سخت نظام نہیں بنے گا پارلیمان کے ذریعے کہ یہ جواب دہ ہوں، کہیں اگر اس طرح کے لوگوں کے بچے قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کے بچے منشیات کی طرف جا رہے ہیں، تو جہاں والدین پہ ذمہ داری بنتی ہے وہاں ان اداروں پہ بنتی ہے کہ کس طرح سے گھر بیٹھے ایک نوجوان کو اس کا نشہ مل جاتا ہے جس قسم کا وہ نشہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نیکسس کو توڑنا تو بہت آسان ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ جب کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو جب یہ جو ہے نا پرابلم سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، میرا یہ بھی سوال ہے آپ سے کہ اب جو ڈی ایچ اے میں اس جگہ کے قریب جو رہائشی ہیں انہوں نے اگر ایک خط لکھا ہے یا انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو ڈی ایچ اے کے لوگ ایسے بھی نہیں ہیں کہ وہ بااثر نہیں ہیں، تو ایسا کیا تھا کہ ان کو یہ شکایت تھی اور وہ یہ برداشت کرتے رہے اور انہوں نے بھی اسی موقع کا انتظار کیا کہ کچھ بڑا ہو جائے تب ہی وہ کوئی ایکشن لے سکیں؟ کسی سے آپ کی بات ہوئی ہو کہ کیا بے بسی تھی اس میں؟ نیلم، دیکھیے ہماری سوسائٹی میں جو طاقت کا استعمال ہے اور اس کا اظہار ہے یہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی ایک عام فیملی یا عام لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یعنی ارمغان کی سہولت کاری خود جو تھانہ پولیس ہے وہ کر رہی ہے، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں اتنے زیادہ گارڈز ہیں اور وہاں پر اس کے پاس اسلحہ موجود ہے، تو عام لوگ ان سارے معاملات سے پھر دبتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ یعنی شکایت کے باوجود وہ اس طرح سے شکایت نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اختیارات اور طاقت اتنی ہے کہ یہ کل کو ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔
تو اب جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو اس کے بعد پھر کور کمانڈر، ڈی جی رینجر، وزیر اعلیٰ اور تمام جو متعلقہ حکام اور ادارے ہیں ان کو یہ خط جو ہے تحریر کیا گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی واحد معاملہ نہیں ہے، یعنی اس طرح کی کئی ایک معاملات ڈی ایچ اے میں دیگر جگہوں پر ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے منشیات کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں عام ہیں. یعنی وہ بنگلے بھی پوائنٹ آؤٹ ہیں، ان کو سب پتہ ہے، یعنی جو وہاں کی پولیس کام کرتی ہے، ایس ایچ او کو یا دیگر ادارے، ان کو ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن سوال وہ یہی آ جاتا ہے کہ وہ اس پہ ایکشن کرنے کو تیار نہیں. اور ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ جب بڑی گاڑی میں گارڈ کے ساتھ کوئی نکلتا ہے تو ایک عام پولیس والا اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے 100 بار پہلے سوچتا ہے کہ اس کی پہنچ پتہ نہیں کہاں تک ہوگی اور یہ ایک فون پر جو ہے مجھے معطل کرا سکتا ہے یا میرا ٹرانسفر کرا سکتا ہے. تو کسی طرح سے وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی خائف رہتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو سوسائٹی میں اچھے ہیں، عام لوگ ہیں. تو جب قانون کو دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور ہے یا وہ ان کا سہولت کار بنا ہوا ہے تو وہ اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ کہیں یہ ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہ بن جائے. اور پھر ایک نوجوان جو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس سے مقابلے بھی کرتا ہے، اس کی گولی سے ڈی ایس پی زخمی بھی ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں بھی قتل کرتا ہے، وہاں پر جو اس کی خواتین دوست ہیں ان پر بھی تشدد کرتا ہے، لیکن کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور اور بااختیار سمجھتا ہے کہ یہ تمام پولیس اور دیگر ادارے اس کے ساتھ معاملت کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ عام لوگ اس معاملے میں گھبراتے ہیں کہ اگر پولیس کا ادارہ مضبوط ہوگا، 15 اگر ٹائم پہ رسپونڈ کرے گی اور پولیس کا رویہ جو ہے وہ دوستانہ ہوگا تو لوگ اس کے پاس جاتے ہوئے گھبرائیں گے نہیں. تو یہ پورا ادارہ اس لحاظ کا متقاضی ہے، یعنی پولیس کا پورے انسٹیٹیوشن جب تک عوام دوست نہیں بنے گا، لوگ اس سے گھبرائیں گے نہیں بلکہ اس کے پاس جانے میں سہولت محسوس کریں گے تو جا کر یہ مسائل حل ہوں گے. اور انہی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر اس طرح کے انسیڈنٹس سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ اور تمام جی. لوگ اس پہ اچھا یہ گفتگو بتا کرتے دیں، ہیں میں اور اور احمد پھر پہلے چند دن کے نتاشا بعد کیس بھی ہم کور کر رہے تھے تو اس وقت بھی امیدیں تھیں ہمیں انصاف سے، لیکن پھر ہم نے اس میں کیا ہوا دیکھا. اس سے پہلے شاہ رخ جتوئی کا جو معاملہ تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس کیس میں جو مصطفیٰ عامر کی والدہ ہیں ان کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی بھی طرح کا کوئی معافی نامہ کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے، وہ پولیس میں بھی تنقید کر رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے منشیات بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کو الگ سے ڈیل کرنا چاہیے اور یہ جو ساجد حسن کے بیٹے ہیں ان کے معاملات بھی دیکھنے چاہیے، لیکن جو قتل ہوا ہے کیا قتل کیس میں اس ملزم کو سزا ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ نیلم یہ بڑی بدقسمتی ہے، آپ یعنی مصطفیٰ عامر کے قاتل کو آپ سزا ملتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض ہے. اس کراچی میں گزشتہ 30-35 سال کے دوران ہزاروں افراد قتل ہوئے ہیں، یعنی ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا ہے. یہاں پر بلدیہ فیکٹری کو جلایا گیا جس میں 258 لوگ مرے اور اس کے ساتھ کئی ایک درجنوں واقعات ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ ان واقعات میں کون سا ایک ایسا آدمی ہے جس کو سزا ملی ہو یا اس پر عمل درآمد ہوا ہو. تو جب وہ اتنے بڑے بڑے واقعات جو ہے ان کا کچھ نہیں ہو سکا تو یہاں بھی اس طرح سے کچھ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ یہ معاملہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے کہ اس کو طول دیا جائے. اور پھر اس معاملے میں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کئی بڑے لوگوں کے بچوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، تو وہ کئی سیاسی رہنما ہیں اور کاروباری شخصیات ہیں، تو شوبز سے متعلق لوگ ہیں. تو وہ یقینی طور پر کوشش ہوگی اشرافیہ کی کہ یہ اس کو طول دے کر یعنی وہاں تک لے جایا جائے کہ مصطفیٰ عامر کی والدہ کو تھکا دیا جائے. یعنی یہ ایک زبردست طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ایسے میں جو مظلوم فریق ہے اس کو اتنا تھکا دیا جائے، اس کو اتنا پریشان کیا جائے کہ یا تو اس کو سمجھوتے کی طرف لایا جائے یا پھر اتنا مایوس اور نا امید کر دیا جائے کہ وہ اس کیس کی پیروی جو ہے اس کو چھوڑ دے یا پھر وہ تنگ آ جائے. ابتدائی طور پر جو بات یہ کر رہی ہیں اس طرح کے کیسز میں ہم نے دیکھا اور لوگ اسی جذبے سے لڑتے ہیں، ان کو بہرحال انصاف چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب ایک نظام کے آگے کھڑا ہو اور اس کی کوشش یہ ہو کہ آپ کو تھکانا ہے اور ملزم کو بچانا ہے تو آپ ایک عام آدمی کتنا لڑے گا. یعنی ایک عام آدمی کی جتنی کیپیسٹی ہے، جو اس کا جذبہ ہے، جو اس کا غصہ ہے، وہ اس تک تو کرے گا. لیکن جب پورا سسٹم آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو تو ایک عام آدمی کے لیے چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو بدقسمتی سے ہمیں اس میں بھی یہی دکھائی دے رہا ہے کہ آگے جا کر اب وہ کتنی سزا ہوتی ہے، سزا نہیں ہوتی، سزا ہوتی ہے تو عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یا پھر یہ معاملہ بھی کوئی جیت کی طرف چلا جائے گا. دیکھیے ابتدا میں تو کوئی اس بات کو نہیں کہہ سکتا، چاہے شاہ رخ جتوئی کا معاملہ ہو یا پھر ہم نے دیکھا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا نتاشا نامی خاتون سے،
तो ये कोई नहीं कहता कि ये इसमें डील हो जाएगी या डीएल की तरफ मामला चला जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से माजी की मिसालें इसी तरह से हो सकता है इसमें ना हो। यानी अगर इसमें ये नहीं होगा तो आपको मैंने बताया कि वो निज़ाम ही इतना थका देता है कि आपके लिए अदालत जाना, उसको फेस करना, वहाँ पे मुकदमा लड़ना, वकीलों की फीसें भरना, इंतजार करना, तारीखों का होना न होना, तो ये सारी चीजें मिला जुला कर इंसाफ का जो निज़ाम है वो बहुत कमजोर है और लोगों को जो है मजबूर करता है कि वो या तो पीछे हट जाएं या फिर कोई समझौता कर लें या मायूस होकर बिल्कुल एक तरफ बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने इस केस की तहकीकात के हवाले से ना सिर्फ हमें आगाह किया बल्कि सोशल मीडिया पर और हर जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। और हकाइक लेके आ रहे इस वक्त आप हमें मतलब बाहर थे वो, लेकिन उन्होंने इस केस की तहकीकात के हवाले से आगाह कर रहे, क्योंकि अब आप फ़ोन पे हमसे बात कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कराची में आप मौजूद हैं कि कुछ फ़ोन जो लेने वाले हैं वो भी आ जाए, इसलिए बी सेफ। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया।